सारे दिन का काम अब्बा के साथ करवाने के बाद मैं थक हार कर घर वापस आया था। अब्बा भी मेरे साथ ही थे। मैं जो ही अपने कमरे की तरफ आराम की गर्ज से बढ़ने लगा, अब्बा ने मुझे वहीं रोक दिया। मुझे आवाज़ दी तो मैं रुक कर इन्हें देखने लगा। उन्होंने मुझे अपनी तरफ बुलाया और कहने लगे, मेरी बात सुनो। मैं आहिस्तगी से चलता हुआ इनके करीब पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा, इधर आओ, बैठो, तुमसे बात करनी है। मैं कुछ झिझकते हुए इनके पास आया और इनके पास बैठ गया। क्या हुआ बाबा, सब कुछ खैरियत तो है ना? मैंने सवाल किया तो बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, सब कुछ खैरियत ही है। बस आज तुझे ये बताना था कि कल जल्दी जल्दी उठ जाना, क्योंकि कल हमें स्कूल के लिए जल्दी निकलना होगा। कल स्कूल में फंक्शन है, एक तकरीब है और प्रिंसिपल ने कहा है कि जल्द से जल्द हम पहुंच जाएं। पौधों की कुछ कटाई वगैरह भी करनी है और बाकी स्कूल का काम भी देखना है। तुम्हारे लिए प्रिंसिपल साहब ने काम लगाया है और वो ये है कि तुम कैंटीन में रहोगे, चाय वगैरह बनाकर वहाँ के मेहमानों को पेश करोगे। मैंने इनसे कह दिया है कि तुम्हें चाय बनाना आती है। बाबा ने ये बात कही तो मैंने हैरत से बाबा की तरफ देखा। मैं ऐसे ही मौके की तलाश में था। मैं खुशी से झूमता हुआ, जी ठीक है बाबा, कहता हुआ अपने कमरे की तरफ रवाना हो गया। दूसरे रोज़ सुबह ही सुबह अजान होते ही बाबा ने मुझे उठा दिया। नमाज पढ़ने के बाद हम दोनों स्कूल की तरफ चल दिए थे। अभी अंधेरा था। जब हमने स्कूल में दाखिल हुए, बाबा ने स्कूल खोला और स्कूल की सफाई करना शुरू कर दी। मैंने भी पापा के साथ देना शुरू कर दिया। चमन में कुछ पौधे ऐसे थे जिनकी कटाई करना ज़रूरी थी। कुछ दरख्तों की कटाई करना थी ताकि स्कूल अच्छा नज़र आए। मुझे सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया था। 7 बजे से स्कूल के बच्चे आना शुरू हो गए थे। ये स्कूल मिडिल से मैट्रिक तक था। यहाँ 5 क्लासें थी और मैं आज से 5 साल पहले से यहाँ से मौजूद था। मेरे बाबा के पास इतनी फ़ीस ना थी कि वो मुझे यहाँ पढ़ा सकते। माली होने के नाते इन्हें बस अपने घर का गुजर बसर करने के लिए ही पैसे दिए जाते थे। इससे ज़्यादा पैसे थे और ना ही औकात थी कि वो मुझे स्कूल में पढ़ाते। मैं इस वक्त मैट्रिक के बच्चों की उम्र का था। पढ़ने लिखने का बचपन से ही शौक़ रहा था। पहली जमातें तो मैं न पढ़ सका, लेकिन 5वीं से जब मैं यहाँ पर आया, तब यहाँ पर 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक क्लासें लगना शुरू हो गई थी। तब से मैंने अपना यही मामूल बना रखा था। बाबा के साथ पौधों को पानी देता, स्कूल की सफाई करवाता और बाबा के साथ कभी कभी किचन में भी चला जाता। वहाँ पर चाय वगैरह बनाकर भी मैं यहाँ के स्टाफ को पहुँचा दिया करता था। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता सारा स्टाफ मुझे जानने लगा और मैं भी इनके साथ काफ़ी अटैच हो गया था। लेकिन ये बात थी कि मैं स्कूल में फ़ीस के बगैर पढ़ाई नहीं कर सकता था। आज तक मैंने भी अपने बाप की जेब को देखते हुए ये बात नहीं कही थी कि मुझे भी पढ़ना है, और ना ही कभी मेरे बाप ने मुझे इस बारे में कहा था कि बेटा, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन ऐसी हमारे दरमियान कोई बात ना हुई थी। ना ही कभी किसी टीचर ने कहा था कि क्या तुम पढ़ते नहीं। मुझसे आज तक किसी ने भी मेरी पढ़ाई के हवाले से कोई भी बात ना की थी। बस मैं पढ़ाई का ख्वाब अपने अंदर ही अंदर लिए फिरता रहा था। 6ठी क्लास से यूँ करता कि सुबह सुबह उठकर बाबा के साथ पौधों को पानी लगाता, स्कूल की सफाई करने के बाद कभी कभी कैंटीन में चला जाता, लेकिन अक्सर मैं बाहर रहता। खिड़कियों के पास छुपकर खड़ा हो जाता। असातिज़ा जो कुछ पढ़ा रहे होते वो मैं भी पढ़ लिया करता। कैंटीन से जाकर बाबा भी मुझे वैसे ही पैसे दे दिया करते थे। मैं अपनी जेब खर्च में से एक कॉपी और एक पेंसिल ले लिया करता था और जो कुछ उस्ताद पढ़ाते वो मैं अपनी कॉपी पर उतार लिया करता, और यूँ आहिस्ता आहिस्ता मुझे पढ़ना लिखना आता गया। मुझे इस स्कूल में काम करते करते तकरीबन 6 साल गुजर गए थे। इस वक्त जो मैट्रिक में लड़के थे, मेरी उम्र ठीक इन्हीं के बराबर थी। और आज बाबा ने मुझे ये बात कही थी और मुझे यूँ लग रहा था जैसे मुझे सब कुछ आता है। स्कूल में वैसे भी पिछले दिनों जब इस इवेंट के लिए तैयारियां शुरू हो रही थी, तभी मैंने देखा कि कुछ लड़कों को उस्ताद अपनी निगरानी में तकरीर और नात वगैरह पढ़ना सिखा रहे थे। तकरीर करने वाले लड़कों को देखकर मेरा भी दिल चाहता था कि मैं भी तकरीर करूं। टीचर जो तकरीर करना सिखा रहे थे, इनकी एक एक बात में याद करना शुरू हो गया था। इसे अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दिया था। तकरीबन 10 दिन लगाकर आज मैंने पूरी तकरीर मुकम्मल तौर पर अपने दिमाग में बैठा ली थी और अब मैं इसी मौके की तलाश में था। मैं अपने बाबा को यूँ मेहनत मजदूरी करते हुए देखता था तो मेरा कलेजा फटने लगता था।
میں نے بس یہی سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے بابا کو اچھا مستقبل دوں گا، اپنے بابا کی آخری زندگی سنوار دوں گا۔ لیکن کیسے؟ میں تو ان پڑھ تھا، میرے پاس تو کوئی ڈگری بھی نہیں تھی۔ خیر، مجھے اس تقریب میں حصہ لینے کا شوق تھا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ اس تقریب میں جب میں حصہ لوں، کوئی بھی بچہ اگر حصہ لے گا تو آنے والے مہمان انہیں انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ پہلا سب سے بڑا جو انعام تھا وہ 1,00,000 روپے تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ٹرافی بھی موجود تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ٹرافی میں ہی حاصل کروں، لیکن میں تو اس اسکول کا بچہ تھا ہی نہیں، مجھے کہاں سے ملتی۔ لیکن اپنا شوق پورا کرنے کے لیے آخر کار میں نے ٹھان ہی لیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور جتنا کچھ میں نے اپنی کاپی پہ لکھا ہوا تھا وہ سارے کا سارا دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ آج جب صبح سارا کام ختم ہو گیا اور تقریب شروع ہونے لگی، تمام مہمان بھی آ چکے، تقریب شروع ہوئی اور ایک کے بعد ایک سبھی بچوں کو تقریر، نعت، ملی نغمے وغیرہ کے لیے بلایا جانے لگا۔ تقریب چل رہی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیسے میں ان لوگوں کو بولوں کہ مجھے بھی اس تقریب میں حصہ لینا ہے۔ کچھ سوچتے سوچتے ایک بار جب میں تمام اساتذہ کے لیے چائے اور بسکٹ وغیرہ لے کر آیا تو میں نے کمپیئرنگ کرتے ہوئے ایک ٹیچر سے اشارے میں کچھ کہنا چاہا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر آہستگی سے میری طرف بڑھایا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بس ایک بار موقع دے دیجیے، میں اسٹیج پر آنا چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بچوں کو بار بار ٹیسٹ کرتا ہوا دیکھ کر میرا دل بار بار چاہ رہا تھا کہ میں بھی ایسے ہی اسٹیج پر جاؤں، ایسے ہی تقریر کروں، ایسے ہی نعت پڑھوں، یا پھر کوئی نہ کوئی باتیں کروں، مجھے بھی سراہا جائے، میرے لیے بھی تالیاں بجائی جائے۔ لیکن اب میں کافی کنفیوژن کا شکار ہو چکا تھا۔ جو تقریر میں یاد کر چکا تھا وہ اب میرے دماغ میں ہلکی پھلکی آ رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اسٹیج پہ جانا تھا۔ میں نے کمپیئرنگ کرتے ہوئے ٹیچر سے درخواست کی کہ مجھے بس ایک بار آپ اسٹیج پہ آنے دیجیے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ بیٹا دیکھو، ہمارا وقت ضائع مت کرو، تمہیں ویسے بھی آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وقت ضائع ہو، کیونکہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں انہیں بہت جلدی ہے واپس جانے کی۔ لیکن میں نے بہت اصرار کرنا شروع کر دیا۔ میرے اصرار پر انہوں نے آخر کار مجھے اسٹیج پر آنے کی اجازت دی، اور پھر اپنا ٹیبل سنبھالتے ہوئے مائک پر انہوں نے میرا نام پکارا اور کہا کہ میں اسٹیج پہ آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی تقریر کرنا چاہتا ہوں یا کوئی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، بس انہوں نے اتنا کہا کہ ہمارا ایک بچہ ہے جو اس وقت اسٹیج پہ آنا چاہتا ہے۔ اب میں نہیں پتا کہ وہ اس وقت بات کرنا چاہتا ہے، نعت پڑھنا چاہتا ہے یا تقریر کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے اسٹیج پہ آنے کا موقع ضرور دیں گے، کیونکہ وہ ہمارے اسکول میں مالی کا کام کرنے والے چچا کے بیٹے ہیں۔ آئیے اور اپنا کام کیجیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے ہٹا تو میں ایک دم پھرتی سے دوڑتا ہوا اسٹیج تک جا پہنچا تھا۔ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر جو ہی مائک میں نے اپنے سامنے کیا، میں نے دیکھا دروازے سے لے کر میرے 1.25 گز کے فاصلے تک عوام تھی۔ پورا اسکول جیسے بچوں سے بھرا پڑا تھا۔ باقی اسکولوں کے ٹیچر اور بچے بھی یہاں آئے ہوئے تھے۔ کمپٹیشن چل رہا تھا، وقت بھی ضائع ہو رہا تھا۔ سارے ٹیچر مجھے دیکھ کر جیسے حیرت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ کمپیئرنگ کرنے والے ٹیچر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سب کو میرا اسٹیج پہ آنا بالکل بھی اچھا نہ لگا، لیکن میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر ایک بار لمبا سانس لیتے ہوئے میں نے وہ تمام تقریر جو پچھلے دنوں سے اساتذہ اپنے بچے کو سکھانا کی شروع کر چکے تھے، وہ میں نے حرف بہ حرف یاد کر چکا تھا، اور اب مجھے اسٹیج پر آ کر وہی تقریر کرنی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور پھر انگلش بولتا ہی چلا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس انگلش کا کیا مطلب ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا نہیں، لیکن جیسے ہی مجھے 1 منٹ گزرا سارا حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا، یہاں تک کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس اسکول کے تمام اساتذہ بھی کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ خیر، میں نے جاری رکھا اور ایک بار پھر سے اپنی تقریر کرنا شروع کر دی۔ یہ تقریر مجھے کہیں کہیں لفظ یاد دلاتی اور کہیں کہیں لفظ مجھے بالکل بھی یاد نہ آتے۔ مجھے کچھ سمجھ آتا اور کچھ نہ آتا۔ جن جن الفاظ کے معنی مجھے ٹیچر بتا چکے تھے وہ الفاظ میرے دماغ میں بیٹھ چکے تھے۔ یہ تقریر اساتذہ کے لیے تھی۔ اس میں سے کچھ میں نے اپنی طرف سے بھی ایڈ کر لیا تھا۔
میں نہیں جانتا تھا کہ میری انگلش ٹھیک تھی یا نہیں، لیکن میرا خواب پورا ہو چکا تھا۔ میں اسٹیج پر کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی تقریر ختم کی اور جانے کے لیے اجازت چاہی تو ایک دم سے پرنسپل صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور میری طرف بڑھے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور وہ میری طرف آیا اور جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ مجھے حیرت میں مبتلا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں حارث اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری والدہ مجھے پیدا کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ نہ تو میری کوئی بہن تھی اور نہ ہی کوئی بھائی۔ میں اپنے والد کا بس اکلوتا جگر گوشہ تھا اور وہ میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ بچپن سے میں دیکھتا آ رہا تھا کہ بابا ایک ہائی اسکول میں بطور مالی کا کام کرتے تھے۔ بچپن میں تو بابا نے مجھے اسکول بھیجنا شروع کیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے حالات میں خرابی آتی گئی۔ ہمارے گھر میں غربت اور فاقے ہونے لگے۔ مالی کا کام کرنے کی وجہ سے بابا کے پاس اتنے پیسے نہ ہوتے تھے۔ بڑی مشکل سے گھر کا گزر بسر چلتا تھا۔ میں نے چوتھی جماعت پاس کی تو بابا نے مجھے اسکول سے نکال دیا۔ مجھے بس ہلکا پھلکا اپنا نام وغیرہ لکھنا آتا تھا، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہ آتا تھا۔ کرتا تو کیا کرتا، بابا سے کہتا رہا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہا، بیٹا میرے پاس اتنے پیسے نہیں، میں جہاں مالی کا کام کرتا ہوں اور یہ اسکول بھی کوئی گورنمنٹ اسکول تو ہے نہیں، یہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے جہاں پر میں مالی کا کام کرتا ہوں۔ میری زیادہ سے زیادہ تنخواہ کتنی ہوگی؟ 16 یا 17 ہزار، اور اس سے گھر کا گزارا چلتا نہیں ہے۔ میں تمہیں کیسے پڑھاؤں؟ بیٹا میری بات کو سمجھو، ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے پڑھائی کرنا۔ یہ پڑھائی وڑائی تو بڑے لوگوں کا کام ہے جو اپنے بچوں کو ہنر بھی دے سکتے ہیں اور تعلیم بھی۔ لیکن بیٹا میرے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں تجھے ہنر دے سکوں۔ بیٹا خاموش ہو جاؤ۔ اور پھر اسی دن سے بابا نے مجھے اپنے ساتھ مالی کے کام پر رکھ لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر اس اسکول کے مالک مجھے اس اسکول کا مالی رکھ لیں گے، اور اس وجہ سے انہوں نے مجھے یہاں پر مالی کا کام سکھانا شروع کر دیا۔ میں اس اسکول میں آتا، بابا کے ساتھ پودوں کو پانی دیتا، اسکول کی صفائی کرواتا، اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد سارے اسکول کے کمروں کی چھانٹی کرتا، جو ڈیسک وغیرہ یا پھر کرسیاں وغیرہ غلط طریقے سے پڑی ہوتی انہیں سیٹ کرتا، ایک بار پھر سے اسکول کی صفائی کرتا، تالا لگاتا اور بابا کے ساتھ ایک بار پھر سے گھر آ جاتا۔ عصر کے وقت ایک بار پھر سے اسکول کی چابی لے کر اسکول کا دروازہ کھولتا، جہاں کے تمام پودوں کو پانی دیتا، چمن کا خیال رکھتا، سارے اسکول میں پانی کا چھڑکاؤ کرتا اور ایک بار پھر سے اسکول بند کر کے گھر واپس آ جاتا۔ دل ہی دل میں ایک خواہش نے جنم لے رکھا تھا اور وہ یہی تھی کہ میں بھی اسی اسکول میں پڑھوں، اسی اسکول کے اساتذہ سے تعلیم حاصل کروں، اتنا پڑھوں کہ میں بھی ایک بڑا آدمی بن جاؤں۔ دل میں ایک کشش سی تھی، یہ پڑھائی مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی، لیکن قسمت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کیسے پڑھتا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار میرے دماغ میں یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ میں صبح صبح بابا کے ساتھ جیسے ہی یہاں پر آتا، کام وغیرہ ختم کرنے کے بعد جیسے ہی کلاسیں لگنا شروع ہوتی، میں 6ٹھی کلاس 10ویں کلاس تک کی کھڑکیوں کے پاس جاتا، ایک ایک لیکچر سنتا، ایک ایک کاپی اور پین لیتا اور پھر اس پر لکھنا شروع کر دیتا۔ جیسے جیسے ٹیچر جو بات کہتا جاتا میں بس وہ بات اپنے دماغ میں بٹھاتا جاتا اور اپنی کاپی اور پین سے لکھتا جاتا۔ یہ بات میں نے اپنے باپ سے چھپائی ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بابا کو پتہ چلے، کیونکہ اس نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میں اسکول کے کسی بھی بچے کے نزدیک نہ جاؤں۔ اسی وجہ سے میری کسی کی بھی کے ساتھ دوستی نہ ہو پائی تھی۔ بس بچوں کو دور سے دیکھتا اور کبھی کبھی ان کے ساتھ کھیلنے جاتا تو بابا مجھے منع کرتے تھے، اپنے ساتھ کنٹین میں لے آتے اور چائے بنانا سکھانا شروع کر دیتے۔ یوں ہی دن گزرتے چلے گئے اور میں آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا۔ مجھے اب یہاں پر کام کرتے ہوئے تقریباً 4 سال ہو گئے تھے۔ ان 4 سالوں میں نے بہت کچھ پڑھا تھا، مجھے بہت کچھ سمجھ آنے لگا تھا، لیکن پھر بھی میرے دماغ میں بس یہی بات چلتی تھی کہ میں ان پڑھ ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، یہ جو میں کر رہا ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ میری کوئی رہنمائی کرنے والا بھی نہیں تھا، اس لیے میں کنفیوژن کا شکار تھا۔ اب مجھے یہاں پر آئے ہوئے اور بچوں کے ساتھ پڑھتے ہوئے تقریباً 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آج یہ تقریب رکھ دی گئی تھی۔ بابا نے مجھے اپنے پاس بلا کر اس تقریب کے لیے بتایا تو دوسرے روز صبح ہی صبح ہم اذان کے وقت اٹھے اور اسکول کی جانب چل دیے۔ اسکول کا سارا کام ختم کرنے کے بعد تقریب ہونا شروع ہو گئی تھی۔
مہمان خصوصی بھی آ گئے تھے، دوسرے اسکولوں کے لوگ بھی ہمارے اسکول میں مقابلے کے لیے آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ مقابلہ تھا جس میں ملی نغمے کا مقابلہ، تقریر کا مقابلہ، نعت خوانی کا مقابلہ اور کوئز مقابلہ موجود تھے۔ مجھے بھی تقریر کرنی تھی۔ پچھلے دنوں ایسا ہو رہا تھا کہ اساتذہ اپنے بچوں کو لے کر کبھی کسی کو تقریر سکھا رہے ہوتے تو کبھی کسی کو ملی نغمہ سکھا رہے ہوتے، اور میرا دل چاہتا کہ میں بھی بالکل انہی کی طرح ہی ملی نغمہ گاؤں یا پھر کوئی اور تقریر وغیرہ کروں۔ ایک ٹیچر جو کہ ایک بچے کو انگلش میں تقریر سکھاتا، مجھے وہی پسند آنے لگی تھی۔ اکثر کھڑکیوں کے پاس رک کر میں ان کی تقریر سنتا اور اپنے دماغ میں حرف بحرف یاد کرتا رہتا۔ 10 دنوں میں مجھے یہ تقریر یاد ہو چکی تھی۔ پیچھے سے جو میں پڑھ چکا تھا، یہ سارا پڑھنے کے بعد میرا دماغ میں جو کچھ بیٹھتا گیا میں وہ پڑھتا گیا، اور اس درمیان میں جو مجھے اچھا لگتا گیا میں وہ چیزیں ایڈ کرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے ایک مکمل تقریر لکھ لی تھی اور اب اسے یاد کرنے لگا۔ اس روز جی ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے بتایا کہ کل تقریب ہے، تو میں نے خوشی سے ناچنا شروع کر دیا۔ میں جو سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہا تھا، سونے کے بجائے میں نے کاغذ پنسل لیا اور ساری تقریر لکھ ڈالی اور پھر اسے یاد کرنا شروع کر دیا۔ میں رات بھی نہ سویا، نہ کچھ کھایا پیا، بس اپنی ہستی میں مگن رہا۔ میرے دماغ میں بس یہی بات چل رہی تھی کہ کل جب تقریر ہو گئی تو میں وہاں پر اسٹیج میں جانے کے لیے وقت مانگوں گا۔ جس طرح میں بچوں کو اسٹیج پر جاتا، پڑھتا وغیرہ دیکھتا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی انہی کی طرح اسٹیج پر جاؤں، مجھے بھی سراہا جائے، میرے لیے بھی تالیاں بجائی جائے، مجھے انعامات سے نوازا جائے۔ اور اب مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا خواب پورا ہونے کو ہے۔ پڑھنے کا خواب تو پورا نہ ہو سکا، لیکن شاید یہ خواب پورا ہو جائے۔ اس بار میں نے یہ تقریر یاد کر لی تھی۔ یہ مجھے معلوم تھا کہ میں یہ تقریر اساتذہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کا عنوان ٹیچرز تھا، اور جو کچھ ایک ٹیچر کے منہ سے سنا تھا وہ بھی اس میں لکھ ڈالا، اور جو کچھ میں پیچھے ٹیچر سے چھپ چھپ کر پڑھتا رہا تھا، وہ سارا کچھ جو کچھ میری سمجھ میں آتا گیا وہ میں لکھتا گیا اور پھر یاد کرتا گیا۔ اب وہ دن بھی آ پہنچا۔ میں ہر کسی کو چائے وغیرہ سرو کر رہا تھا، تبھی میں نے دیکھا کمپیئرنگ کرتے ہوئے ٹیچر نے جب کسی کو پکارا تو وہ بچہ آیا اور تقریر کرنے لگا، اور کمپیئرنگ کرنے والا ٹیچر ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے بھی کچھ بات کرنی تھی، اسی لیے میں نے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلایا تو وہ اٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں نے انہیں اسٹیج پر آنے کی التجا کی، لیکن وہ نہ مانے۔ بہت زیادہ میں نے التجا کی تو آخر کار وہ میری التجا پر مان ہی گئے اور مجھے اسٹیج پر آنے کا موقع دے دیا گیا۔ باقی بچوں کو 2-3 منٹ دے دیے جاتے تھے اور مجھے 2 منٹ دے دیے گئے۔ ان 2 منٹ میں میں نے اپنی جو بات کرنی ہے وہ کر ڈالوں۔ میں بھی خوشی سے مسرور بھاگتا ہوا اسٹیج پر پہنچا، مائک ہاتھ میں لیا اور پھر اپنے لکھے ہوئے تمام الفاظ ایک دم سے دہرانا شروع کر دیے۔ اللہ کا نام لے کر تقریر کرنا شروع کی۔ ابھی 1 منٹ نہیں گزرا تھا کہ سارا حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا، یہاں تک کہ ٹیچرز بھی کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ اس کے بعد دوسرا مکمل ہوا تو میں نے اپنی تقریر بھی مکمل کر لی تھی۔ وہ کاغذ میں نے تہہ کر کے اپنی جیب میں ڈالا اور جیسے ہی جانے کے لیے مڑا تو میرے ہاتھ سے کسی نے پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہاں کے پرنسپل صاحب تھے، اور ایک دم سے میری طرف بڑھے اور پھر ایک دم سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر کہنے لگے، کیا ہوا حارث، تم نے اتنی اچھی تقریر کرنا کہاں سے سیکھی اور اتنی اچھی انگلش زبان تمہیں کیسے آ گئی؟ میں حیرت پریشانی کی تصویر بنا کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت میرا یہ خواب مکمل طور پر پورا ہو چکا تھا کہ میں اسٹیج پر جاؤں اور میرے لیے بھی تالیاں بجیں۔ میرے لیے بھی تالیاں بجائی گئی، لیکن اب پرنسپل صاحب میرے سر پر موجود تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ پر غصہ کریں گے، لیکن انہوں نے مجھ پر غصہ نہیں کیا بلکہ پیار سے مجھے سینے سے لگایا اور مجھ سے پوچھا کہ اتنی اچھی انگلش تم نے کہاں سے سیکھی؟ میں خاموش رہا۔ انہوں نے ایک بار پھر پوچھا۔ اب کی بار بابا بھی میرے پاس آ پہنچے۔ بابا نے کہا، حضور اسے معاف کر دیجئے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے اسے منع کر رکھا تھا کہ یہ اسٹیج تو کیا جہاں کسی بچے کے قریب بھی نہ جائے، لیکن نہ جانے اسے کیا سوجھی۔ بچہ ہے، غلطی ہوگی، اسے معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ اسٹیج سے اتارنے ہی لگے تھے کہ پرنسپل نے انہیں آواز دے کر روک لیا اور کہا کہ ہمیں بہت اچھا لگا
کہ تمہارا بیٹا اتنا لائق ہے، تم نے اسے کس اسکول میں پڑھایا ہے؟ کیونکہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں تب سے تو یہ اسی اسکول میں تمہارے ساتھ مالی کا کام کرتا ہے، کنٹین میں جا کر چائے وغیرہ بناتا ہے، اور اب تو تم نے اس کے لیے چائے وغیرہ بنانے والا کام بھی سونپ دیا ہے، تو نا پھر اتنی اچھی پڑھائی اس کی کیسے ہوئی؟ بابا خاموشی سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میں بھی خاموشی سے اپنی نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ مجھ سے بار بار اصرار کیا جانے لگا، یہاں تک کہ سارے ٹیچرز بھی مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے حیرت سے ان سب کو دیکھا اور پھر آہستہ سے اپنا منہ کھولا اور میں نے کہا کہ جب سے یہاں پر آیا ہوں تب سے میں نے چوری چھپے سارے اساتذہ کو پیریڈ لیتے ہوئے کھڑکی سے کھڑے ہو کر سننا شروع کر دیا تھا، اور جب جب فارغ ہوتا میں کسی کلاس کی کھڑکی کے پاس آ کر رک جاتا۔ ٹیچر جو پڑھا رہے ہوتے میں وہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ کنٹین سے میں نے اپنے لیے کاغذ پینسل بھی خرید لیا تھا، جو پڑھنا آتا ہے اسے بس اسی پر اتارتا جاتا تھا، کیونکہ میں نے صرف چوتھی جماعت تک ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد میرے پاپا مجھے تعلیم حاصل نہیں کروانا چاہتے تھے، ان کی جیب بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی، اسی لیے میں نے یہیں اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر اب جب میں 8-10 دن پہلے جہاں پر مقابلہ جات کی تیاری شروع ہو رہی تھی، تب سے میں نے تقریر کروانے والے ٹیچر کو دیکھا، وہ کس طرح بچوں کو تقریر کرا رہے تھے۔ وہ جو کہتے میں اسے یاد کر لیتا، اپنی کاپی پر لکھ لیتا اور پھر گھر آ کر اسے رٹانے لگتا، اور پھر کل رات میں نے اپنے دماغ میں آنے والے تمام فکرے اور یہ استاد محترم کی زبان سے ادا ہوئے تمام الفاظ میں نے یکجا کر کے کاغذ پہ اتار دیے، اور پھر کل سے میں نے یہ تقریر یاد کرنا شروع کر دی۔ میں چاہتا تھا کہ میں بھی اسٹیج پر آؤں، دوسرے بچوں کی طرح مجھے بھی اسٹیج پر آنے کا موقع ملے، میرے لیے بھی تالیاں بجیں، مجھے انعام ملے اور میرے بابا کا نام فخر سے روشن ہو، ان کا سر اونچا ہو جائے۔ مجھے جانے دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے اگر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں شرمندہ سا کھڑا تھا، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اب میری کلاس شروع ہو جائے گی، لیکن اگلے لمحے پرنسپل نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ لمحے بعد انہوں نے جب مجھے خود سے جدا کیا تو کہنے لگے، مجھے معاف کر دینا بیٹا، یہ ساری میری ہی غلطی تھی۔ کاش میں دیکھ پاتا کہ تم ایک مالی کے بیٹے ہو لیکن پھر بھی کسی کے بیٹے ہو، تمہارا حق بھی ہے تم پر پڑھائی کرو، تو شاید بیٹا تمہیں یوں چھپ چھپ کر پڑھنا نہ پڑتا، میں تمہیں یہاں پر پڑھنے کی اجازت دیتا۔ لیکن اب جب مجھے یہ بات پتہ چل چکی ہے بیٹا، مجھے بہت دکھ ہوا، کاش میں تمہیں یہاں پر چھپ کر پڑھتے ہوئے بھی دیکھ لیتا تو پھر بھی تمہیں یہاں پر ایڈمیشن دلوا دیتا، لیکن میرا سر شرمندگی سے جھک گیا ہے۔ میرے اسکول میں رہتے ہوئے ایک بچہ تعلیم سے محروم رہا، لیکن اس نے خود کوشش نہ چھوڑی اور آخر کار اتنا اچھا پڑھ لکھ گیا۔ بیٹا، جو تم نے پڑھا ہے اور جو اس وقت تم نے تقریر کی ہے، یہ یہاں پر آنے والے سبھی تقریر کرنے والوں میں سے زبردست تھی۔ تمہارا انداز اور تمہارے الفاظ نے سب کے دلوں پر جیسے گھر کر لیا ہے بیٹا۔ آج سے میں تمہاری پڑھائی کا ذمہ لیتا ہوں، میں 9ویں 10ویں جماعت تمہیں ایک بار پھر سے پڑھواتا ہوں، اور پھر اس کے بعد کالج کا تمام خرچہ میرے ذمہ آ جائے گا۔ تم یوں سمجھ لو کہ تم اپنے باپ کے خرچے پر پڑھ رہے ہو۔ آپ نے ہمیں پہلے کبھی یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ کے بیٹے کو پڑھائی کا شوق ہے؟ آپ دیکھیے آپ کا بیٹا کتنا ذہین ہے، اس نے صرف ٹیچر کے لیکچر سن کر انہیں اس قدر دماغ میں سوچا کہ یہ بچہ آج تقریر کرنے کے قابل ہو چکا ہے، اب یہاں پر فرسٹ آ چکا ہے، اس سے آگے کے مقابلوں میں ہم اسے لے جائیں گے اور اسے بہت سارے انعامات ملیں گے۔ یہ ہمارے اسکول کا بچہ ہے۔ اس تقریر کے پہلے ایوارڈ پر جو 1,00,000 روپے کا انعام رکھا گیا تھا، وہ میرے بابا کو بڑی ہی عزت اور تعظیم کے ساتھ دے دیا گیا۔ میری ٹرافی بھی میرے ہاتھ میں دے دی گئی۔ میری آنکھوں میں ایک دم سے آنسو بھرنے لگے تھے۔ میرا خواب اتنی جلدی پورا ہو جائے گا میں نہیں جانتا تھا۔ میرے بابا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن ایک چمک تھی جو میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ لی تھی، وہ شاید چمک خوشی کی تھی اور فخر کی تھی، جو انہیں فخر آج میرے اوپر ہوا تھا، اور آج مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کی کمائی ہی یہی ہو۔ میں اپنے بابا کے سینے سے لگا اور ان سے کہنے لگا، بابا میں یہی چاہتا تھا کہ جس طرح یہاں پر پڑھنے والے بچوں کے والدین جب کسی تقریب میں آتے ہیں تو ان کا سر فخر سے ایک دم بلند ہوتا ہے، لیکن آپ بابا ہمیشہ اپنی گردن جھکائے رکھتے ہیں
اور مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ بابا آپ فکر نہ کریں، اب میں ایک بڑا آدمی ضرور بنوں گا۔ اور میری اس بات پر بابا نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا، میں جانتا ہوں بیٹا، لیکن مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں پڑھا لکھا نہیں سکا جس طرح تمہیں شوق تھا، لیکن خدا نے تمہاری ایسی عقل دی کہ تم بنا نظر آئے پڑھ گئے۔ تمہارا ذہن اتنا کھل گیا کہ ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بس صرف امتحان دینے کے لیے جانا پڑے گا۔ اس بات پر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آج میں اسی اسکول کا پرنسپل ہوں جس اسکول میں میں نے تقریر کی تھی اور جس اسکول میں میں نے صرف چھپ چھپ کر پڑھائی کی تھی۔ یہاں کے پرنسپل کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ انہوں نے میری پڑھائی کا ذمہ خود لیا اور پھر مجھے پڑھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اب یہ اسکول بھی انہوں نے میرے حوالے کر دیا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ قدرت مجھ پر مہربان تھی اور اللہ کا ساتھ میرے ساتھ تھا۔ اب میں اس بات کے لیے کوشاں ہوں کہ جو بھی بچے میری طرح ہیں اور وہ پڑھ نہیں سکتے، میں انہیں تعلیم دوں، اور میں ہر جگہ پر جاتا ہوں اور وہاں پر سے ایسے بچے ڈھونڈ کے لے آتا ہوں جو اپنے والدین کی وجہ سے، اپنے اخراجات کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے۔ ان لوگوں کو میں اپنے خرچے پر پڑھاتا ہوں اور اب میں نے ایک ٹرسٹ بھی کھول لیا ہے۔ آج میرے بابا اپنی زندگی سکون سے بسر کر رہے ہیں اور میں بھی سکون کی زندگی جی رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ ایک وقت انسان پر کھڑا نہیں رہتا۔ میں آپ سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے ارد گرد اگر کسی ایسے بچے کو دیکھیں جو اپنے حالات کی وجہ سے پڑھ نہ پاتے لیکن اس کا دل ضرور کرتا ہے پڑھنے کا، تو آپ اس کی مدد کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی سنور جائے۔